बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो तीन चीज़ें समझना चाहूँगा मैं भी, और मेरे ख्याल में आप भी ये समझना चाहेंगे ताकि क्लैरिटी आ जाए आप में। पूछना ये चाहूँगा कि जनाब इस वक्त बातें हो रही हैं हुकूमती सर्कल्स में, और अपोजिशन वाले भी इस पर बड़ा ज़ोर दे रहे हैं कि जनाब शायद कोर्ट्स में कह रहा हूँ और दो दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, उसका रीज़न है कि शायद जो है नैब के चेयरमैन के पास इख्तियारात ख़त्म हो जाएंगे अरेस्ट करने के। क्या ये वाकई मुमकिन है या नहीं है? नंबर वन। नंबर टू, मैं ये जानना चाहूँगा कि जनाब 18th अमेंडमेंट के कौन से क्लॉजेज ऐसे हैं जिन पे कोई बहस हो सकती है, और जो बातें आ रही हैं मुख्तलिफ वज़रा की मुख्तलिफ बातें हैं, यानी कि हुकूमती सर्कल्स में मुख्तलिफ वज़रा मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं जनाब कि नेगोशिएशंस हो रही हैं, कोई कह रहे हैं कि नेगोशिएशन नहीं हो रही, और कोई कह रहे हैं गिव एंड टेक होगी और उस पर जनाब गिव एंड टेक के लिए तैयार बैठी हुई है अपोजिशन की एक पार्टी। मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता कौन सी पार्टी कौन सी नहीं, लेकिन मैं एजुकेट होना चाहता हूँ और आपको भी एजुकेट करना चाहता हूँ। मेरे साथ मौजूद है सुलेमान अकरम राजा साहब, उनसे पूछ लेते हैं ये दो सवालात। सुलेमान अकरम राजा साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी मेहरबानी, शुक्रिया। सुलेमान अकरम राजा साहब, एक तो सवाल ये है कि जनाब ये कहा जा रहा है इज इट पॉसिबल, हो सकता है नहीं हो सकता, ये आप हमें बताएंगे कि जनाब नैब के चेयरमैन के पास पावर्स ख़त्म की जा रही हैं अरेस्ट की। इज इट पॉसिबल जी, हो सकता है या नहीं हो सकता? देखिए, हो तो सकता है बिल्कुल, ये तो कानून में ही लिखा हुआ है ना। अगर आप कानून को तब्दील कर दें और आप ये कहें कि अरेस्ट वारंट जो है वो अकेला चेयरमैन नैब जारी नहीं करेगा, उसके लिए आप कोई कमेटी बना दें, यान है वो फैसला करेंगे, तो जाहिर है इस किस्म की तरमीम तो मुमकिन है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल यही है कि चेयरमैन नैब जो हैं उनको ये कुल्ली इख्तियार हासिल है कि किसके हवाले से वारंट जारी होना है, किसके हवाले से वारंट जारी नहीं होना, किस मरहले पे जारी होना है। हमने देखा कुछ के लिए कंप्लेंट आते ही वारंट जारी हो जाते हैं, कुछ के लिए मुकदमा चल जाता है और अरेस्ट नहीं होता। तो ये एक सूरत हाल जो है इस वक्त बेयकीनी की है। इसके हवाले से यकीनन सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सकता है। एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जिन सूरतों में फौरी तौर पे अरेस्ट की इजाज़त मिल जाती है और जिन सूरतों में फौरी तौर पे अरेस्ट की वारंट्स नहीं इशू होते, उनको कैसे आप गेज करेंगे? कौन सी बात ठीक है, कौन सी गलत है? देखिए, फौरी तौर पे एक कंप्लेंट आई और आपने हुक्म दे दिया कि इस शख्स को गिरफ्तार कर लो, वो बज़ाहिर ठीक नहीं लगता, क्योंकि कोई माकूल वजह होनी चाहिए गिरफ्तारी की। अगर एक शख्स ताउन कर रहा है, वो तफ्तीश में शामिल है, तो उसको गिरफ्तार क्यों किया जाए? आमतौर पे गिरफ्तारी इसलिए होनी चाहिए कि उस शख्स के आज़ाद रहने से ये खदशा हो कि वो शवाहिद पे असरअंदाज होगा, कोई रिकॉर्ड जो है उसको तबाह कर देगा, या ये कि वो जो विटनेस हैं, गवाह हैं उस मामले के, उन पे असरअंदाज होगा। इसके अलावा कोई वजह नहीं किसी को गिरफ्तार करने की। अगर आप समझते हैं मुल्क से ना चला जाए तो ECL पे डाल दीजिए। लेकिन जो ये फौरी गिरफ्तारी की बात है, और फिर कानून में, नैब के कानून में बेल की गुंजाइश भी नहीं है, ये यकीनन मेरी नजर में काबिल एतराज बातें हैं। हमें हाई कोर्ट में रिट पिटिशन करना पड़ती है किसी को बेल दिलवाने के लिए, क्योंकि कानून में बेल की भी एक तरह से ममानियत है। ओके, एक और चीज़ समझाइएगा कि ये जो कानून अगर चेंज करना पड़ता है कि नैब के चेयरमैन अरेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उनसे पावर्स विड्रॉ की जा सकती है नहीं की जा सकती, इसके लिए ऑर्डिनेंस काम करेगा। ऑर्डिनेंस पे तो 4-6 महीने के लिए काम कर सकेगा, लेकिन अगर कानून में तरमीम करनी होंगी तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी। तो भी पॉसिबल है कि ऑर्डिनेंस से 4 महीने 6 महीने के बाद फिर बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन आ जाएगी ना। सो कैसे इसको फॉर गुड खत्म किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? जी देखिए, ऑर्डिनेंस तो जाहिर है आपने जैसा कहा 4 महीने के लिए ही होगा, लेकिन इसके लिए 2/3 नहीं चाहिए, सादा अक्सरियत चाहिए नेशनल असेंबली में और सेनेट में। अच्छा, तो सादा अक्सरियत तो गालिबन नेशनल असेंबली में तो यकीनन हुकूमत को हासिल है। सेनेट में भी जिस किस्म की तरामीम की बात हो रही है, गालिबन अपोजिशन जमातों में भी इसकी कुछ ना कुछ तायीद होगी। ठीक है, एक चीज और समझे, सवाल ये है कि जनाब इस वक्त जो सिचुएशन है 18th अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो 18th अमेंडमेंट की कौन सी क्लॉजेज हैं ऐसी? ऑपोजिशन का कहना ये है जनाब कि पिछले 5-7 साल से मनोमन 18th अमेंडमेंट जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुई सूबों में, नंबर 1। नंबर 2, अगर इम्प्लीमेंट नहीं हुई और उसके कुछ क्लॉजेज में अगर बहस की जा सकती है
तो उसको कैसे वर्कआउट किया जाएगा, कैसे वर्कआउट हो सकती है वो? मतलब कि असेंबली अपनी जगह, लोअर हाउस अपर हाउस अपनी जगह, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसी शिकें हैं आपकी नज़र पे जिस पे बात हो सकती है? देखिए, जो बज़ाहिर इस वक्त दुश्वारी का बायस शिक है वो 160 है, आर्टिकल 160, जिसमें 18वीं तरमीम के बाद ये कह दिया गया कि जो सूबों को टैक्स रेवेन्यू मुंतकिल होगा वो कम अज कम 57.5% होगा, यानी कि तकरीबन 60%। और कौन से वो टैक्स हैं, उनमें से बाज का तयन जो है आइन ही में कर दिया गया, और दूसरे टैक्सेस के हवाले से ये कहा गया कि सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की मुशावरत से इजाफा कर सकते हैं उस फहरिस्त में। अब सूरत हाल वफाकी हुकूमत की सतह पे बज़ाहिर ये है कि इतना बड़ा एक हिस्सा टैक्सों का सूबों को मुंतकिल हो रहा है कि उसके बाद जो हमारे कर्जे हैं, जो डेट सर्विसिंग जिसको हम कहते हैं, असल और सूद की अदायगी और उसके साथ दिफाई अखराजात, वो ही बज़ाहिर पूरे नहीं हो रहे। ये वो मुश्किल है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। अब अगर ऐसी सूरत हाल है, और ये गालिबन सूरत हाल इसलिए पैदा हुई है कि पिछले चंद सालों में या 1-1.5 साल में हमारे कर्जों का हुजूम बहुत बढ़ गया है डिवैल्यूएशन की वजह से, साथ ही साथ हमारी जो ग्रोथ है, जो शरह नमू है मईशत की, वो गिर गई है। अब इस सूरत हाल से बाहर आने के लिए अगर तो कोई वक्ती ज़रूरत है इस टैक्स की, जो सूबों को जो रकम जाती है उसमें कुछ कटौती करने की, सूबों के साथ बैठकर इफ़हाम व तफ़हीम से बात हो सकती है, ताकि फिर पार्लियामेंट के जरिए आइन में इस हद तक तब्दीली की जाए। तो बज़ाहिर इस वक्त ये सूरत हाल है जिसका मैं समझता हूँ एक मदावा जो है वो वफाकी हुकूमत चाह रही है। ओके, सो सिर्फ एक क्लॉज है 160 की आप बात कर रहे हैं कि जिस पे बहस होनी चाहिए, और जो कंसर्न है फेडरल गवर्नमेंट का, बड़ी बात यही है। बड़ी बात यही है। ठीक है, सुलेमान अकरम राजा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने क्लैरिफाई कर दी सारी चीज़ें, हम एजुकेट हो गए इस चीज़ से। और क्योंकि ये एक ना ख़त्म होने वाली बहस है जो लेके हम लोग चलते रहे हैं जनाब, और चलते रहेंगे मेरे ख्याल में आइंदा आने वाले दिनों में, लेकिन इसके बाद मेरे ख्याल में इसकी गुंजाइश नहीं रहती है कि मेन कंसर्न जो फेडरल गवर्नमेंट का है वो ये है कि जनाब 160 पे बातचीत हो जाए, और सूबों के साथ हो जाए, और अपोजिशन के साथ हो जाए, और उसमें कोई तरमीम करनी है तो फिर उस पे बैठ के, वो 160 पे बैठ के मेन जो इशू है वो ये है कि बड़ा जो टैक्स का हिस्सा 57% जो है वो सूबों को जाता है टैक्सेस का, और उसके बाद जनाब फेडरल गवर्नमेंट के पास जो बाकी अदायगियाँ करनी होती हैं मुख्तलिफ डोनर एजेंसीज की, वहाँ पे एक इशू खड़ा हो जाता है। सो उस पर एक बातचीत करनी बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वन ऑफ द कंसर्न एंड वन ऑफ द मेजर कंसर्न जी, जिस पे बात होनी चाहिए। मैं थोड़ा आगे चलूँगा जी, और पॉलिटिकल साइड पे भी ज़रा बात करना चाहूँगा। हुमायूं अख्तर साहब मेरे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ से, चौधरी मंजूर साहब पीपल्स पार्टी से, और इनसे मैं ज़रा गुफ्तगू कर लूँ, इनसे ज़रा बात कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे एक टिफ है बिटवीन द सिंध गवर्नमेंट एंड द फेडरल गवर्नमेंट, और वो जनाब कायम है, और उसको किस तरीके से हम थोड़ा सा मेलो डाउन कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते, या इट्स गोइंग टू स्टे देयर, इस पे बात कर लेते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, हुमायूं अख्तर साहब और चौधरी साहब, आप दोनों ने वक्त निकाला। मैं जानना ये चाहूँगा, शुरू करना चाहूँगा मैं चौधरी साहब आपसे अगर कर लूँ। चौधरी साहब, इशू ये है कि जो मैं बार बार जिक्र करता हूँ, और उसका मुझे कोई सच कोई जवाब तो हुकूमती जो सर्कल्स है वहाँ से नहीं मिल रहा, बट देन अगेन आपके सामने ये सवाल इसलिए रख रहा हूँ कि देखें, ये एक कोरोना का जो इशू है, ये वायरस का जो इशू है, इसने किसी को देखना नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसका नाम क्या है किसका नाम नहीं है, छोटा नाम है या बड़ा नाम है। उसने खुदा न खास्ता अगर उसको कोई भी एज मिलेगा तो वो उसको अवेल करेगा, और वो जनाब उस तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। मैं वायरस की बात कर रहा हूँ। सो अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला हर एक को सेहत अता फरमाए। लेकिन 20 निकात सामने आते हैं, 20 निकात सामने रख के और फिर जनाब एक फ़ैसला किया जाता है, सदर मुमलिकत एक फ़ैसला करते हैं, बट दैन अगेन जो SOPs बने वो उनको फॉलो नहीं किया जा रहा, और ये आहिस्ता आहिस्ता जो नंबर्स हैं जो पॉजिटिव होने के वायरस जो जिनको हो चुका है
ان کے نمبر جو ہیں انکریز ہو رہے ہیں. سو وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دس, اور ہمیں کوئی ایسی چیز چاہیے, کوئی سالڈ چیز, سالڈ ایسی رائے چاہیے جس پہ حکومت بھی عمل کرے, آپ لوگ بھی اس کا ساتھ دیں. وہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیوں اس کو تھوڑی ڈھیل دی جا رہی ہے. ڈھیل دیتے رہیں گے تو in another like 15 days, 10 days down the lane, it's going to be a situation, it's going to be a serious situation, and probably serious لینے کی اس کو ضرورت ہے, اور اس وقت نہیں لیا جا رہا اتنا سیریس جتنا ہونا چاہیے. اس وقت دوسرے ایسپیکٹس جو ہیں ان پہ زیادہ زور دیا جا رہا ہے, وہ بھی امپورٹنٹ ہے, بٹ دین اگین ایشو ہے, اس کو کیسے حل کیا جائے؟ چوئی صاحب. بہت شکریہ رانا صاحب. دیکھیں, دو بنیادی چیزیں ہیں اس صورتحال میں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی یہ جو محاذ رائی ہے وہ کسی سیاسی جماعت کے بھی حق میں نہیں ہے, اور خاص کر اس ملک کے لوگوں کے حق میں نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا بدقسمتی سے. اس کا اظہار بلاول صاحب نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں کیا, جب 4 سوالات آتے ہیں ان پہ, ایک آتا ہے, دوسرا آتا ہے, تیسرا آتا ہے, چوتھا, چاروں کے جواب میں کہتے ہیں میں آج کوئی تنقید نہیں کروں گا پرائم منسٹر کے لیے, کیونکہ وہ ہمارے پرائم منسٹر بھی ہیں, وہ ہمارے جو ہے وزیر صحت بھی ہیں. آج بھی وزیر صحت تو وہی ہے نا اس ملک کے, جو پالیسی ڈریون کرنی ہے وہ تو انہوں نے کرنی. لیکن اس کے جواب میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ پیسے یہ شروع ہوتے ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے, جن کا انہوں نے غلط طور پر نام احساس رکھا ہوا ہے, کیونکہ یہ جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے قانونی نام اس کا یہی ہے, کیونکہ یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے, اور جب تک آپ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے اس کا نام تبدیل نہیں کر سکتے کرتے تو پھر وہ وہی رہتا ہے. اچھا چلو, اس پہ پیسے تقسیم کرنے شروع کیے. وہ بھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے جو دینے تھے اس کی قسطیں روک کر پچھلے 4-6 مہینے کی, تو وہ اب ایک یکمشت دینے شروع کیے. اب اس میں دینے شروع کیے تو اس کے اندر یہ گورنر یا فیصل وارڈا یا علی زیدی کو کہا گیا کہ آپ سینٹرز کا وزٹ کریں. وہ جہاں پہ جاتے تھے لوگوں سے پوچھتے تھے یہ پیسے آپ کو کون دے رہا ہے, وہ کہتے تھے یہ بینظیر دے رہی ہے. اس کے بعد فوری طور پر خان صاحب بلاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں آپ اٹیک کرو سندھ گورنمنٹ پہ. دے اسٹارٹڈ, اور روز بیشنگ ہو رہی ہے اور فضول ہو رہی ہے, اور کئی ہفتے یہ جاری رہتے ہیں. آگے سے ہلکا پھلکا جواب دیا جاتا ہے, لیکن اس پہ بھی بلاول صاحب ان کو روک دیتے ہیں. لیکن طوفان بدتمیزی کی انتہا ہے کہ کوئی کسی جگہ پہ کوئی چیز رکتی نہیں ہے. ان کے منسٹرز ایک آ جاتا ہے, پھر دوسرا آ جاتا ہے, پھر تیسرا آ جاتا ہے, پھر چوتھا آ جاتا ہے. آپ سندھ کو اٹیک کر رہے ہیں. حالت یہ ہے کہ اگر سندھ نے لاک ڈاؤن غلط کیا ہے تو اس کے 6 گھنٹے بعد بلوچستان کر دیتا ہے, 12 گھنٹے بعد KPK کر دیتا ہے, 18 گھنٹے بعد آپ کا پنجاب کر دیتا ہے, سیم ڈے GB کر دیتا ہے, سیم ڈے کشمیر کر دیتا ہے, 24 گھنٹے بعد DG ISPR آ کر کہتا ہے کہ آپ یہ چیزیں ساری بند کرو, ہم نہیں چلنے دیں گے. سو جب آپ کہتے ہیں کہ اشرافیہ نے کر دیا, تو کون ہے اشرافیہ؟ DG ISPR ہیں, چیف منسٹر KP ہے, چیف منسٹر بلوچستان ہے, پنجاب ہے, کون ہے؟ سو وہ آپ کنفیوژن, آپ نے جو بات کی علماء کی, سندھ گورنمنٹ پہلے سندھ کے تمام علماء کو بلاتی, وہاں پہ ایک کنسنسس فیصلہ کرواتی کہ ہم مساجد کو بند نہیں کریں گے, وہاں پہ نماز بھی ہوگی, اذان بھی ہوگی, لیکن 3 سے 5 لوگ پڑھیں گے جو وہاں پہ خدام ہیں یا جو مؤذن ہیں یا جو وہاں پہ پیش امام. تھوڑے دنوں بعد صدر پاکستان بلا لیتے ہیں, اور وہ جو معاہدہ سندھ نے کیا ہوتا ہے اس کو توڑ کے پرے مار دیتے ہیں. پھر سرمایہ داروں کو بلا لیتے ہیں, کہتے ہیں یہ صنعت چلنی بڑی ضروری ہے, آپ کھولو یہ ساری. پھر کنسٹرکشن والوں کو بلا لیتے ہیں کہ کھولو ساری. آج جسینڈرا نے, وہ جو نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر ہے, انہوں نے وکٹری ڈکلیئر کر دی, اور اس نے کہا کہ اگر میں اس وقت لاک ڈاؤن نہیں کرتی تو 1000 کیس روز آتے. But that's a situation, that's a different situation. لیکن چوئی صاحب, نیوزی لینڈ کی اکنامک سچویشن ڈیفرنٹ ہے چوئی صاحب. نہیں, میں واپس آ رہا ہوں. نہیں, نیوزی لینڈ سے امریکہ زیادہ ترقی یافتہ ہے, فرانس زیادہ ترقی یافتہ ہے. فرانس کے پاس زیادہ وسائل تھے, اسپین کے پاس زیادہ وسائل تھے نیوزی لینڈ سے. وہ وسائل کا ایشو نہیں ہے, ایشو ہے فیصلہ لینے کا. اس نے فیصلہ لیا, اس پہ امپلیمنٹ کیا. آج یا وہ خان صاحب وکٹری ڈکلیئر کر دیں اور یہ سارا کچھ اٹھا لیں. نہیں تو لوگوں کو انہوں نے جو سٹیپ ان کے لینے والے تھے, تفتان انہوں نے خراب کیا, ایئرپورٹس پہ انہوں نے خراب کیا, تبلیغی اجتماع پہ انہوں نے خراب کیا, یہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے دے کر انہوں نے سپریڈ کیا. تو چیزیں خراب یہ کرتے ہیں تو گالی. میں نہیں خوش ہوئے جو ہمایوں خان صاحب جیسی جو سین آوازیں ہیں, وہ کوئی بندہ خوش نہیں ہوگا.
لیکن آپ کب تک خاموش رہیں گے؟ میں نے اسی لیے ہمایوں اختر صاحب کو دوبارہ تکلیف دی ہے کہ واقعی سین ان کی آواز ہے اور ان کو واقعی ایکسپیرینس ہے گورننس کا اور انہیں پتہ ہے کہ گورننس کیسے ہوتی ہے، اسی لیے میں نے دوبارہ ان کو تکلیف دی ہے آج۔ ہمایوں صاحب میں آپ کے سامنے یہ سارے سوالات رکھوں گا جو کنسرنز ہیں چودھری صاحب کے، جو کنسرن ہیں عوام کے، وہ بھی یہی ہے کہ ٹھیک ہے اکنامک سچویشن اپنی جگہ، اس کا اکانومی کا پہیہ چلتا رہنا چاہیے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ دیہڑی دار کے لیے بھی ایشوز ہیں اینڈ آل دوز تھنگس، اور ڈیٹا موجود نہیں ہے کہ کس کس کو گھر میں جا کے راشن دیا جائے گا، کیسے دیا جائے گا، وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے جس پہ بات کی جا سکتی ہے۔ بٹ دین اگین اگر پراپر فل فلیج لاک ڈاؤن نہیں ہوتا تو یہ جو وبا ہے یہ پھیلے گی، رکے گی نہیں۔ سو اس کو کیوں نہیں ایک پالیسی ڈیسیژن لیا جاتا اور ونس فار آل اس کو کیوں نہیں ختم کیا جاتا؟ ifs and buts and pros and cons کے چکر میں یہ کیوں ڈھیل پہ ڈھیل دی جا رہی ہے اور یہ نمبرز انکریز کرتے جا رہے ہیں؟ کہاں پہ جا کے والکینو پھٹے گا؟ اللہ معاف کرے، یہ ایک بہت سچویشن بن سکتی ہے۔ میں ہمایوں صاحب معذرت چاہتا ہوں، مجھے بار بار کہا جا رہا ہے ایک بریک لے لوں، واپس آتا ہوں آپ کے پاس، اس کا جواب دیجیے گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمایوں اختر خان صاحب، جناب چودھری منظور صاحب اور اکرام سہگل صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ لیکن جانے سے پہلے، بریک پہ جانے سے پہلے، چودھری منظور صاحب اپنے کنسرنز بتا رہے تھے۔ ہمایوں صاحب میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ بریک کے بعد آتا ہوں تو آپ ذرا اپنی ان پٹ مجھے دے دیجئے، آپ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ مطلب ایک دفعہ جو پین، جو جس ایگنی سے گزرنا ہے یا پین سے گزرنا ہے یا جو ٹف ٹائم سے گزرنا ہے، وہ ایک ہی دفعہ گزر جائے اور پھر ساری چیزیں ٹھیک کر لی جائے، ایسا ممکن ہے یا نہیں، یا ایسے ہی چلے گا جیسے چل رہا ہے؟ جی آئی تھنک ہم یہ بلا وجہ ایک لاک ڈاؤن کی ڈیفینیشن میں گر گئے۔ ساری دنیا میں ٹوٹلی انپریسیڈنٹڈ یہ سچویشن ہے۔ کوئی بھی ملک، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ ویسٹرن یورپ ہو یا چائنا، آپ نے دیکھا کہ دشواری کے ساتھ کنٹرول وہ کر رہے ہیں۔ اب پاکستان میں ذرا چائنا ادھر 25-30 ہزار چائنیز ہے پاکستان میں، اور جب چائنا میں فل بلوم پہ تھا تو ایک کیس میری نالج میں نہیں ہے جو چائنا کی وجہ سے اس ملک میں آیا ہو۔ یہ کنٹرول اسٹریٹ اوے پاکستان نے امپلیمنٹ کیا۔ جب پاکستان میں یہ بیماری پھیلنی شروع ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم نے کوہیژن پیدا کی، جو ادارے یا جو مختلف یونٹس تھیں، فیڈریشن کی، فیڈرل گورنمنٹ تھی اور پاکستان کے ادارے این سی سی کے ذریعے، این سی او سی کے ذریعے سب متحرک ہوئے، اکٹھے ہوئے۔ اس میں تمام صوبوں کی نمائندگی ہے، تمام این ڈی ایم اے اور باقی پاکستان کے جو ادارے جو اس کیٹاسٹرفی میں یہ جو سچویشن ہے کام کریں گے، یہ اکٹھے کیے گئے۔ ہماری ترجیحات بڑی سمپل ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے جانوں کو بچانا ہے، اس کے بعد جن لوگوں کی نوکریاں گئیں یا ان کو پرزرو کرنا ہے، یا ڈیلی ویجز کو یا انفارمل سیکٹر ورکرز تک ہم نے خوراک پہنچانی ہے، پیسے پہنچانے ہیں، چاہے ان کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہو، خوراک ان کو پہنچانی ہے۔ ہم نے اپنا ہیلتھ سسٹم کی کیپیسٹی کو کرنا ہے کہ جو پیک آئے گی وہ ہم ہینڈل کر سکیں۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، ہم نے اپنی فرمز کو، اپنے کاروبار کو، چاہے وہ تاجر ہو، چاہے وہ انڈسٹریلسٹ ہو، چاہے وہ انفارمل سیکٹر ہو، بچانا ہے تاکہ جب اس وبا پہ ہم قابو پا لیں، یہ میں نے ان آرڈر آف پرائرٹی بتائیں، قابو پا لیں تو وہ زندہ ہوں یہ ادارے، تاکہ ان کو ریوائیو کیا جا سکے، تاکہ ہم نوکریوں پہ لوگوں کو واپس بھیج سکیں اور گروتھ ریٹ اور جو ریونیوز اور سارے جو ڈسرپٹ ہوئے ان پہ دوبارہ جا سکیں۔ اب اس کے لیے ایکسٹراڈنری سچویشن تھی۔ پرائم منسٹر نے پوری دنیا میں انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، G20 کے ہمارے جو ڈونرز ہیں، یونائٹڈ نیشن، سب تک پیغامات دیے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ ساری دنیا کے لیے ان سب آئی ایف آئیز کا یہ اس وقت اعلان ہے کہ یہ جو ہم نے ترجیحات بیان کی ہیں اس کی طرف فوکس کریں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ آئی ایم ایف میں ہماری جو ای ایف ایف فیسلٹی تھی وہ سسپینڈ ہو گئی ہے، اور جو آر ایف آئی فیسلٹی ہے ایمرجنسی، وہ پیسے پہنچ بھی گئے ہیں۔ ورلڈ بینک اپروو شدہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اور جو باقی ڈیولپمنٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ڈائیورٹ کر رہے ہیں
کورونا کے ایشوز پہ یہ جو میں نے چیزیں اپنی ترجیحات ہائی لائٹ کی ہیں. لیکن میرا ایک سوال ہے یہ ہے اپنا ہمایوں صاحب, مائی کوشچن از کہ یہ وبا جو ہے, میں ذرا اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہر ایک کو سمجھ آ جائے, میں انگلش کے ورڈ ذرا کم استعمال کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو وبا ہے اس نے تو, آپ نے جو باتیں بتائیں وہ اچیومنٹس گورنمنٹ کی اپنی جگہ ٹھیک ہے, یا اسٹریٹجی آپ نے جو ایوالو کی ہوئی ہے گورنمنٹ نے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, بٹ دین اگین میرا سوال یہ ہے کہ یہ نمبرز بڑھتے جا رہے ہیں اور لاسٹ 1 ویک سے, ایک ہفتے سے یہ نمبرز بڑھ رہے ہیں, اور یہ بڑھ اس لیے رہے ہیں کہ انٹریکشن جو ہے وہ ہو رہا ہے, سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہو رہی, گریجولی جو لاک ڈاؤن تھے اس میں نرمی کہیں نہ کہیں آ رہی ہے, اور یہ وبا پھیلتی جا رہی ہے. وبا نے تو نہیں دیکھنا کس کا کیا نام ہے, اس نے تو خدا نہ خواستہ پھیلنا ہے. سو اس کو روکنے کے لیے میرا گزارش یہ ہے کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن اگر کر دیا جائے وہ بہتر نہیں ہے کچھ عرصے کے لیے, اور اس کے بعد جناب ہیلتھ فیسلٹیز آپ نے اپنی ہیلتھ کیئر میں آپ نے امپرومنٹ کر لی, آپ نے اپنے انہینس کر لی کیپیسٹی, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم اس وبا کو روکنے کے لیے اگر آپ تھوڑا سا لاک ڈاؤن کمپلیٹ کر لیں تو ایک ہی دفعہ جو ہیٹ فیس کرنی ہے لوگوں نے کر لیں, اور اس کے بعد پھر اس کو مینیج کر لیے. وہ اسٹریٹجی ٹھیک نہیں رہے گی ہمایوں صاحب؟ میں یہ گزارش کر رہا ہوں, یہ پوچھنا چاہتا ہوں. رانا صاحب, ساری دنیا میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن بھی ایک ریلیٹیو ٹرم ہے. جب کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہوگا تو شام کے ٹائم پہ ایک گھر کا جو فرد ہے فیملی کا, وہ باہر سودا لینے یا صبح کے ٹائم یا دوپہر کے ٹائم کھانے پینے کی اشیاء لینے نکلے گا تو صحیح, اور اس کو وہ اشیاء اویلیبل ہونی چاہیے. ساری چیز راشن کے بیگوں سے تو پورے ملک میں نہیں ڈسٹریبیوٹ ہو رہی. اوکے, سو یہ ایک ریلیٹیو ٹرم ہے کمپلیٹ لاک ڈاؤن. ایک ایشو ہم نے بنایا ہوا ہے کہ لاک ڈاؤن کیسا ہے اور کمپلیٹ لاک ڈاؤن کیسا ہے اور کرفیو کیسا ہے. میں آپ سے گزارش کروں کہ اس وقت ہمارا جو ملازم یا ہمارے کسی کاروبار کا ملازم جو جدھر بیٹھا تھا ادھر رہ گیا, اس میں کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ہے. میں انڈسٹریلسٹ فیملی سے تعلق رکھتا ہوں, میری تمام فیکٹریاں سوائے اس کے جو فوڈ اینڈ بیوریج کی ہیں وہ تمام کی تمام اس وقت بند ہیں. گورنمنٹ نے جو فارمل سیکٹر کے ورکرز ہیں اس کے لیے سافٹ لونز مہیا کیے ہیں اسٹیٹ بینک نے. اس وقت بلینز آف روپے سر, جو آپ کا پروگرام تھا بے نظیر انکم سپورٹ 100 بلین کا, وہ اس وقت 200 بلین پہ لایا جا چکا ہے. اس میں بہت اور کامیاب نوجوان اس میں, اور خواتین کے لیے اس میں, چھوٹے کاروبار کے لیے 100 قسم کی اور چیزیں ایڈ کر دی گئی, اور اس بڑے پروگرام کا نام احساس پروگرام ہے. میں گزارش 1 منٹ اور کرنا چاہوں گا. اس وقت چاہے فارمل سیکٹر ہو, انڈسٹریلسٹ سیکٹر ہو, یا ایس ایم ای سیکٹر ہو, یا انفارمل سیکٹر ہو, یا کسان ہو, یا وہ مزدور جو نہ احساس پروگرام میں اور نہ فارمل سیکٹر کا مزدور ہے, وہ بیچ میں پھنسا ہوا ہے یا سفید پوش ہے, اس تک اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ فنڈنگ پہنچا رہی ہے اور کھانے پینے کی اشیاء پہنچا رہی ہے. ساری دنیا میں بالکل اسی طرح ہوا ہے. اب اس وقت کیا ہے جی, اس وقت آہستہ آہستہ جیسے ہم لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں, امریکہ میں ابھی تک بہت سے سٹیٹس میں وبا بڑھ رہی ہے اس کا ریٹ, لیکن وہ کھولنا شروع کر رہے ہیں. ہمارے پاس دیکھیے, اب اس میں آپ اللہ تعالیٰ کا کرم کہیں یا کچھ ممالک ہیں ساؤتھ ایشیا یا افریقہ یا ساؤتھ امریکہ کا اینیکڈوٹل ایویڈنس ہے کہ بھئی ہمیں وہ ٹی بی کا ویکسین لگتی تھی, یا ہم ملیریا کی بچپن میں آپ کو یاد ہے گولیاں کھایا کرتے تھے, مچھر اتنے ہوتے تھے, اب تو ڈینگی آ گیا, پہلے نارمل مچھر ہوتا تھا, کنین کھاتے تھے ہم, وہ یا ہم نے کلوروکوئن کھائی ہوئی ہے, یا ہماری پاپولیشن نوجوان ہے, یا ہمارے گرمی ہے یا ہیومیڈیٹی ہے, سب اینیکڈوٹل چیزیں ہیں. لیکن سم ہاؤ پاکستان میں اور انڈیا میں اور بہت سے ممالک میں اس ایکسپوننشل ریٹ سے یہ وبا نہیں پھیلی, نہ ہی ہم وات ہوئے ہیں. اللہ کا شکر ہے, جس طرح یورپ میں ہوئے یا چائنا میں ہوئے یا امریکہ میں, آپ نے دیکھا کہ اس وقت سب سے زیادہ افیکٹڈ ملک ہے. اس وقت ٹیسٹنگ, ٹریسنگ اور کوارنٹین, آپ یقین کریں جی, میں 10 لوگوں کو جانتا ہوں, فیکٹریز کو جانتا ہوں جو کھانے پینے کی اشیاء کی کھلی ہیں. ایک کیس ہوتا ہے جی, آپ سوچ نہیں سکتے کس طریقے سے ایڈمنسٹریشن حرکت میں آتی ہے, کیا ایس او پیز فالو کیے جاتے ہیں, کیا ٹیسٹنگ کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں اس وقت چل رہی ہیں, اور ہم اس وقت ایک سمپلسٹک طریقے سے
لاک ڈاؤن کی ڈیفینیشنز پہ پچھلے 3 ہفتے سے لگے ہوئے ہیں کہ یہ لاک ڈاؤن کیوں نہیں ہے. لاک ڈاؤن ہے جی اس ملک میں, لیکن اٹ از اے اسمارٹ لاک ڈاؤن, کیونکہ تھوڑا بہت آپ نے گنجائش چھوڑنی ہے تاکہ ایک سلسلہ چلے لوگوں کی زندگی گزارنے کا. میں اکرام سہگل صاحب کی بھی انپٹ لے لوں. اکرام سہگل صاحب, جو کچھ باتیں یا کوئی سٹیٹمنٹس یا کوئی ریلیف جو کہا جاتا ہے, سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے فرام دا اسٹیٹ بینک یا فار دیٹ میٹر اکانومی کی اگر ہم بات کریں, گلوبل اکانومی کی ہم بات کریں جس کا ریفرنس ہمایوں صاحب بھی دے رہے ہیں, اور کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی مطلب یہ ٹرمز میں نہیں پڑھنا چاہتا, میں پریکٹیکلٹی میں بلیو کرتا ہوں. پریکٹیکلی کیا ہونا چاہیے وہ ذرا آپ کائنڈلی بتا دیں. جس طریقے سے گورنمنٹ نے اسٹریٹجی ایوالو کی ہوئی ہے, آئی انڈرسٹینڈ ان کی اپنی جو ان کے پاس فیسلٹیز ہیں یا جو ان کے پاس موجود ہے چیزیں, اس کے اندر رہ کے ہی انہوں نے اپنے ساری اسٹریٹجی بنانی ہے. بٹ دین اگین آپ ایگری کرتے ہیں ان سب چیزوں سے یا نہیں؟ میں آپ کے سامنے 2-3 سوال اسی لیے رکھ رہا ہوں اکرام صاحب ایک ہی دفعہ, تاکہ آپ ایک ہی دفعہ جواب دے دیں تاکہ میں آپ کو انٹرپٹ نہ کروں. بہت بہت شکریہ مبشر. دیکھیں, سب سے پہلی بات لاک ڈاؤن کے بعد کہیں پر بھی دنیا میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن سکسیسفل نہیں ہو سکتا. ایسنشیل سروسز ایسنشیل سروس میں کیا آ جاتے ہیں؟ آپ کی بجلی چلنی ہے, آپ کی پانی چلنی ہے, آپ کی ہیلتھ کیئر چلنی ہے, آپ کی فوڈ اسٹور جو ہیں وہ کھلے رہنے ہیں. آپ نے دیکھیں ایمیزون نے 150,000 ورکرز اور لے لیے, اور بڑے بڑے اسٹور والمارٹ نے 100,000 ورکرز کیوں لیے؟ وہ فوڈ پیکنگ کے لیے اور فوڈ ڈلیوری کے لیے. تو کوئی ڈلیور تو کر رہا ہے, فوڈ کر رہا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس اور بھی ادارے ہوتے ہیں جو آپ کے لوگ نکل. دوسری بات, ہم ایگریکلچر کنٹری ہیں. یہ اپریل کا مہینہ پوری دنیا جانتی ہے, ہمایوں صاحب بھی جانتے ہیں اور جوئی صاحب بھی جانتے ہیں کہ یہ ویٹ تھریشنگ کا مہینہ ہوتا ہے. پوری ایگریکلچر جتنی بھی تھی آپ کے باہر تھے, کون سی لاک ڈاؤن میں تھے, وہ ویٹ تھریشنگ کر رہے تھے, ویٹ وہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں آپ کو بیلنس کرنا پڑے لائف اگینسٹ لائیولیہڈ. لائیولیہڈ کو آپ پاکستان جیسے کنٹری میں نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو ڈینجر میں ڈال سکتے ہیں. ہاں, بات یہ ہے کہ آپ اپنے کو کسی اور ملک سے کمپیئر نہیں کر سکتے. آپ ان سے وہ لے سکتے ہیں. جو مجھے افسوس آتا ہے کہ بڑے اچھے ہمارے منجھے ہوئے ایکسپرٹس ہیں جو اور ایکسپیرینس لوگ ہیں, وہ بس ایک دوسرے کو تنقید ہی کرتے رہتے ہیں. کوئی ویلیوبل سجیشن دیں, آپ تنقید نہ کریں. آپ دیکھیں یہاں پر فار ایگزامپل کراچی میں مراد علی شاہ نے بڑا اچھا کام کیا ان دا بگننگ, اچھا کیا, لیکن وہ میٹروپولیٹن پورٹ سٹی ہے. وہ اپنے یہ کارگو کا بند کر دیتا تو یہ پوری سپلائی لائن آپ کی بند ہو جاتی پوری پاکستان کی. ٹھیک ہے جی, تو نیچرلی وہ تو نہیں بند کر سکتا تھا. نیچرلی کارگو میں اگر وہ ہے تو پھر ورکرز تو جائیں گے پورٹ کے اوپر, ٹرانسپورٹیشن تو ہوگی نا. دیکھیں, ہم اس بحث میں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اس بحث میں کرنا چاہیے کہ ہماری دوسری بات ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہماری آلموسٹ بولتے ہیں کہ نیگلیجبل ہیں. اینڈ اگر آپ دیکھیں تو آپ رائٹ فرام دا ویری بگننگ این ڈی ایم اے چیئرمین نے بتا دیا تھا کہ آپ کے پاس دشواریاں کیا ہیں اور آپ کے پاس ڈیفیشنسیز کیا ہیں اور کیا کیا وہ ٹریش بیسس پر لا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان دا سرکمسٹانسز both the federal government and the provincial governments, both the federal government have بہت اچھا کام کیا. یہ آپ سندھ کو بھی لے لیں, پنجاب کو بھی لے لیں. In the circumstances, given the available resources, کہ بھائی فار پولیٹیکل پرپسز ایک بار تنقید کیے جا رہے ہیں. آپ کی دیکھیں, ہم نے بگننگ میں بات کی تھی انٹرسٹ ریٹس کی, وہ بڑی اب نارملی ہائی تھی. وہ انٹرسٹ ریٹس آ کے کم ہو گئی ہے اور 9% پر آ گئی. لیکن میں فار ایگزامپل میرے پاس 12,000 امپلائیز ہیں, میں نے ان کی پیرول میٹ کرنی ہے منڈے کو ٹیوزڈے کو. میں بینک کے پاس جاتا ہوں, زبردست اسکیم نکالی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے. میں سمجھتا ہوں اس سے ایسی اسکیم تو یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی نہیں نکلی. وہ ڈائریکٹ پیمنٹ کر رہے ہیں آپ کی, لیکن وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے کہ نہیں. میں آپ کو اپنا کہانی بتاتا ہوں. ایک بینک میں بالکل پروفیشنلی امپلیمنٹ ہو رہا ہے, دوسرے بینک میں گیا, چھوٹی بینک تھی, انفارچونیٹلی پتہ چلا ان کی کریڈٹ برسٹ ہو گئی. کیوں کریڈٹ برسٹ ہوئی ہے؟ کریڈٹ اس لیے برسٹ ہوئی ہے کہ انہوں نے دسمبر کے مہینے میں اپنے کریڈٹ برسٹ کر دیا. انہوں نے اٹھا کے دے دیا اگینسٹ ویٹ اینڈ شوگر, انہوں نے 1.2 بلین روپیز دے دیا. ٹھیک ہے, نیچرلی ان کے پاس کریڈٹ نہیں ہے. میں نے پے رول میٹ کرنا ہے. اسکیم تو بہت اچھا ہے,
اور کرنا ہے. لیکن ٹھیک ہے ایک بینک سے تو میں نے لیٹ اس سے 75% آف مائی پرابلم سالو. آپ کی میجر پرابلم یہاں پر ہے دا میکینکس آف امپلیمنٹیشن, دا میکینکس آف مینیجنگ دا اکانومی. آپ کے پاس دیکھیں آپ کے پاس بہت ایڈوانٹیجز ہیں. یو آر سیلف سفیشینٹ ان ویٹ, یو آر سیلف سفیشینٹ ان شوگر, یو آر سیلف سفیشینٹ ان کاٹن, یو آر نیٹ ایکسپورٹر آف فروٹ اینڈ ویجیٹیبلز آلسو. سو آپ یو آر کنٹری کین کلوز اینڈ فیڈ آور سیلفز. آپ کو پلان کرنا ہے, آپ نے رسک تو لینا پڑے گا. آپ نے نیکسٹ رسک آپ نے یہ لینا پڑے گا, فلاور ملز کو آپ نے کھولنا پڑے گا, اور اس کے بعد آپ نے رسک لینا پڑے گا کاٹن انڈسٹری کو آپ نے قائم کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے دیکھیں ایوری ون, میں کلیئر بولتا ہوں, آپ تنقید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کے پاس پنجاب کے پاس کچھ ایڈوانٹیجز ہیں, سندھ کے اندر ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ کراچی میٹروپولیٹن پورٹ سٹی ہے, یہاں پر پوری دنیا کے لوگ آئے ہوئے ہیں, پورے پاکستان کے لوگ آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے وہ نیچرلی گیٹوز میں رہ گئے, ان کی امپلائمنٹ نہیں ہے. میں آپ کو خالی گلگت کی بات بتاتا ہوں, یہاں پر ایک ان کی آبادی ہے جہاں پر about 5,000 people live. Naturally all of them were motivators or students or nursing etc. وہ بیچارے کدھر جائیں گے, ان کے پاس کھانا کہاں سے آئے گا. ہاں یہ بات غلط ہے لوگ, اور میں ہمایوں صاحب سے یہ بات I take liberty with it because I like him very much, کہ دیکھیں people are not getting the food across to people. That is wrong. You are just, this is all saying that people are just saying کہ ہم نے یہ کیا. There are people who are not getting food across. You take the Asas program. آپ کو اچھا لگا کہ لائنیں لگی وہاں پر 200 کی بھیڑ, کون سی سوشل ڈسٹینسنگ وہاں پر ہوئی. آپ کے ٹیکنالوجی ہے, آپ کے ٹیکنالوجی موجود ہے, ٹیکنالوجی آپ کے پاس وہ ہے, لیکن کیونکہ آپ کے پاس لکیر کے فقیر ہے کہ جی انہیں یہ ہم یہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے پہلے کانٹریکٹ دیا ہوا تھا 2 بینکوں کو, تو ہم نہیں کر سکتے. آپ کے پاس ٹیکنالوجی وہ موجود ہے کہ آپ ایٹ اے فلک آف اے سوئچ یو کین گیو millions of people, you can give on mobile wallets, you can give them this thing. You can use your utility stores for them to go and take the rations from the utility stores. ٹھیک ہے جی, آپ کو دیکھیں سوچنا پڑے گا. اور میں دیکھو I have great admiration for ہمایوں چودھری صاحب کی میری پرانی دوستی ہے. ٹھیک ہے دونوں کا میں آپ سے تنقید کر, میں بولتا ہوں تنقید نہ کریں, آپ وہ دیں, آپ ایسی باتیں کریں. دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ پینڈیمک کے علاوہ آپ کو یو ایس اے اور یہ جو انہوں نے سعودیز نے آئل کٹ کیا بیکاز رشیا کو نے فورس کیا, آئل کرائسس آ گئی. آئل کرائسس کی وجہ سے وہ اکانومک سچویشن اور وہ بولتے ہیں کہ اٹ بیکیم ورس. Now that means that even the oil rich countries are in panic, and because of that a lot of Pakistanis will come home. آپ کی remittances will dry up. Remittances will not. ابھی آپ کو 2-3 مہینے سے remittance ملے گی, جو لوگ آ رہے ہیں واپس پیسے لائیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا, آپ کے ایکسپورٹس are going to go down, but آپ کے پاس کیش کراپس ہے. دیکھیں what you have to do is to unite together. یہ کرائسس ہے, اور کرائسس کے اندر آپ کو, یہ چھوٹا کرائسس نہیں ہے. آج 120,000 pilots are out of a job, 114,000 aircraft are grounded. They say 75% of the world's airline will go bankrupt by the end of this year. Naturally, یہ تو افیکٹ انڈسٹریز ہوتی ہے, ہر انڈسٹری اپنی اپنی ایئر لائن انڈسٹری. میں اکرام صاحب آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا یہاں پہ, میں ہمایوں اختر صاحب سے اس کا جواب لے لوں اور میں اس کی تھوڑا سی جو بھی ان پٹ ہو چودھری صاحب وہ بھی دے دیں. ہمایوں صاحب مختصر سا ایک جواب مجھے چاہیے. اکرام سہگل صاحب نے ایک بڑے 2 پوائنٹ اچھے ریز کیے ہیں. امپلیمنٹیشن, دیکھیں آپ کے ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کی سوچ اچھی ہے, وہ کئی اقدامات اچھے لیتے ہیں, لیکن ان کی امپلیمنٹیشن ان ٹرو اسپرٹ نہیں ہو رہی. نمبر 1. نمبر 2, ریمیٹنسز کی بات کر رہے ہیں اکرام سہگل صاحب, دے آر گوئنگ ٹو ڈرائی آؤٹ ان انادر لائک 3 months ٹائم. ٹھیک ہے, سو وہ اس کے لیے جب اقدامات تو ٹھیک ہیں آپ لوگوں کے, میجورٹی جو اقدامات ہیں وزیر اعظم صاحب کے وہ ٹھیک ہے, امپلیمنٹیشن کی جہاں پہ بات آتی ہے وہاں پہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اور ریمیٹنسز جو ہیں ان another like 3 months time down the lane if they dry up, so آپ کیا کریں گے, کیونکہ لوگ تو واپس آئیں گے, اس کو کیسے مینیج کریں گے آپ؟ چلیے 2 چیزیں ہم لے لیتے ہیں. امپلیمنٹیشن میں نے آپ کو رانا صاحب بتایا تھا کہ I know of cases in لاہور جدھر اسٹیبلشمنٹس میں کرونا کیسز آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں. میں ذاتی طور پہ بہت امپریسڈ ہوں جس طریقے سے
ایڈمنسٹریشن نے موو تھوڑا کیا. میں ہمایوں صاحب تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. اکرام سہگل صاحب از ٹاکنگ اباؤٹ جو اسٹیٹ بینک نے جو پالیسیز دی ہیں, کچھ بینکس نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا, کچھ نے نہیں کیا, تو اس پہ میں بات کر رہا ہوں. نہیں, آئی تھنک اکرام سہگل صاحب نے بڑی صحیح بات کی ہے کہ ہر بینک کی اپنی منفرد سچویشن ہوتی ہے. کسی کے پاس کریڈٹ لمٹس کسی اور وجوہات کی بنا پہ ختم ہو گئی ہوتی ہیں اور کئی کے پاس موجود ہوتی ہیں. لیکن آئی ایم شیور اکرام سہگل صاحب کو کوئی نہ کوئی بینک ایسا ملا ہوگا جنہوں نے ان کو ان کے پے رول کے لیے یہ سافٹ لون جو ہے یہ مہیا کیا ہوگا. باقی آپ نے بات کی یہ احساس پروگرام کی پیمنٹس. میں آپ کو اپنے کانسٹیٹوئنسی کی مثال دیتا ہوں. رش ہوا, اب آپ یقین کریں کہ تمبو لگے ہوتے ہیں اور اس میں کرسیاں سوشل ڈسٹنسنگ کے مطابق پڑی ہوتی ہیں, اور ہمارے جو پارٹی کے ورکرز ہیں وہ جا کے ادھر لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. اور میرے ایک حلقے میں جس میں تقریباً 3-3.5 لاکھ ووٹر ہوتا ہے, اس وقت ہم کوئی 10 کروڑ روپیہ بانٹ چکے ہیں تھرو اے پراپر سسٹم. ریمیٹنسز دیکھیے, ہماری ریمیٹنسز ضرور افیکٹ ہوں گی اور کم ہو رہی ہیں, لیکن آپ کا خیال ہے کہ یہ جو پورا گلف ہے, یہ جو پورا سعودی عربیہ ہے, اس میں تمام کی تمام لیبر تو باہر سے آتی ہے, یا فلپینو ہوتے ہیں, یا انڈین ہوتے ہیں, سری لنکن ہوتے ہیں, بنگلہ دیشی ہوتے ہیں, پاکستانی ہوتے ہیں. آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ سارے ورکر ساری عمر کے لیے اب ان ملکوں سے چلے گئے, ان میں کام کیسے چلے گا بعد میں؟ اور یہ جو آئل کی جو صورتحال ہے, آئل کی صورتحال جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. بہت دفعہ ایسے صورتحال پہلے پیدا ہوئی ہے. کل یہ ذرا باؤنس بیک کیا ویسٹرن ورلڈ کی انڈسٹری نے اور سٹاکس نے, اور رشیا اور سعودیہ کا جو ایک وہ آپس میں وہ ٹسل چل رہی ہے قیمتوں کی, وہ ٹھیک ہوئی تو آئل گیا. اب ابھی بھی آپ فیوچرز دیکھیں برینڈ کے, اور یہ جو یو ایس کا انڈیکس ہے, ویسٹ ٹیکسس کا جو بھی ہے انڈیکس, وہ ان کے فیوچرز جو ہیں وہ کافی ہائی ہیں. یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. مجھے جو ذاتی طور پہ آئی پرسنلی تھنک کہ اس کرائسس سے جو ریکوری ہوگی وہ یو شیپ نہیں ہوگی. مطلب یہ کرائسس لو بہت زیادہ نہیں ہے. آئی تھنک دس ول بی پریٹی مچ اے وی شیپ ریکوری. نیچے جائے گا اور پھر اسی تیزی سے اس دنیا کی اکانومی, اور مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان کی اکانومی اسی تیزی سے بلکہ اس سے بہتر انداز سے واپس ریوائول کی طرف جائے گی. اوکے, میں چوئی صاحب, ڈو یو ایگری ود دس کہ اکانومی جو ہے اس کا ریوائول جو ہے ایک دفعہ ڈپ آئے گی جیسے ہمایوں صاحب کہہ رہے ہیں, اور اس کے بعد جو ریوائول ہوگا وہ بہت اچھا ہوگا, اس کے بڑے چانسز جو ہیں برائٹ ہیں, اور بڑے اچھے طریقے سے اس کا ریوائول نہیں ہمایوں صاحب, مجھے رانا صاحب ہمایوں خان صاحب کی بات سے میں اتفاق اس لیے نہیں کر رہا کہ میں بھی دیکھ رہا ہوں تھوڑا سا, مجھے بھی تھوڑا بہت, زیادہ تو نہیں اکرام سہگل صاحب کی طرح یا ان کی طرح ہمایوں خان صاحب کی طرح تو نہیں پتا اکانومی کا, لیکن میں ایک طالب علم کے طور پر دیکھ رہا ہوں. مجھے دنیا کے اندر ایک بہت بڑا ایک خوفناک ریسیشن جو مجھے نظر آ رہا ہے, یہ 1939 سے بھی بڑا مجھے نظر آ رہا ہے اس وقت. چونکہ اکانومیز کھول بھی دی جائیں تو خوف نہیں جا رہا, اور جو بزنس ہے یہ بنیادی طور پر جو خوف کا ایلیمنٹ ہے یہ جاتے جاتے ٹائم لے گا. یہ 2008 کی طرح نہیں ہوگا کہ شاید جلدی نکل جائے, اس سے زیادہ گہرا یہ ریسیشن, ڈپریشن سے بھی کوئی چیز آگے چلی جائے. دوسری میری گزارش یہ ہے کہ اکرام سہگل صاحب نے 2-3 بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس اٹھائے. مثلا آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ کرنی تھی, اس میں آپ نے بجائے اس کے کہ بینکوں کو زیادہ اور ایزی پیسہ کے ذریعے دیتے, آپ نے واپس سارے بینکوں سے لے کر صرف 2 بینکوں سے معاہدہ کر دیا. مجھے پتا کیوں یہ معاہدے کیے جاتے ہیں بینکوں کے ساتھ, یہ 1 یا 2 کو کیوں دیا جاتا ہے. آپ کے پاس بہت سارے 40-50 بینکس تھے, ان کی شاخیں تھی ہزاروں, اس کے ذریعے آپ کرتے تو آپ بہت آرام سے لوگوں کو پہنچا. یا داخانے کے ذریعے اگر تقسیم ہو سکتی ہے, یہ جو ساری آپ تقسیم کر رہے ہیں پینشنز, تو یہ پیسے بھی ہو سکتے ہیں. 3 دنوں میں اگر پولیو کے قطرے پلائے جا سکتے ہیں تو. لیکن میں ایک گزارش ایگریکلچر کے حوالے سے, دیکھیے ایگریکلچر کا اور فیکٹری کا ایک فرق ہے. میں خود گندم کاٹتا رہا ہوں, ہم بچپن میں شوق سے جاتے تھے اپنے زمینوں پہ, اور جو لوگ لگے ہوتے ان کے ساتھ لگ جاتے تھے. اب پرابلم کیا ہے وہاں پہ فیکٹری کا اور اس کا فرق کیا ہے؟ وہاں پہ آپ ایک کنجسٹڈ دیہات کے اندر سے لوگ نکلتے ہیں گھروں سے اور باہر جا کر سکیٹرڈ ہو جاتے ہیں.
100 گھر سے نکلتے ہیں تو بہت بڑی جو 1400 1500 یا 2000 ایکڑ کی لینڈ ہے اس میں جا کر سکیٹرڈ ہو جاتے ہیں اور پھر شام کو واپس اپنے گھروں کو آ جاتے ہیں. فیکٹری میں سے 100 گھروں سے مختلف سے نکلتے ہیں اور ایک فیکٹری میں آ کر 100 بندہ جمع ہو جاتا ہے. سو وہاں کا اور وہاں کا بالکل زمین آسمان کا فرق ہے. دوسری میں نے گزارش یہ کری تھی یہ جو پیکج دے رہے ہیں یہ پیکج ٹھیک نہیں ہے. آپ نے ایگریکلچر کو ابھی تک کچھ نہیں دیا ہے. آپ کا اس وقت میں تو اس چیز پہ ابھی جو دنیا کے اندر نئی بحث شروع ہوئی ہے کہ بنیادی انسانی ضروریات انسان